अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से वीकली हाइलाइट्स के साथ बहजत जलानी हाजिर। आज की पॉडकास्ट में भी शामिल की हैं कुछ दिलचस्प रिपोर्टें। पहले एक सौती झलक। Being unable to connect with large groups of people in the way that लोगों के बड़े ग्रुपों के साथ इस तरह से मेलजोल ना रख पाना जिसके आप जानते हैं इंसान आदी है। मेरे लिए जाग कर वक्त गुजारना वाकई बहुत मुश्किल था। मेरे लिए दिन का सबसे पसंदीदा काम सोना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं जागती रहूं और ये सोचती और ख्वाहिश करती रहूं कि मैं दूसरों के साथ वक्त गुजारूं, लेकिन ऐसा ना कर सकूं। कोरोना वबा के दौरान घरों में रहने और समाजी फासले की पाबंदी करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए कि आज के दौर का ये इंतहाई अलग तजुर्बा था जब दुनिया को भी ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया था। लोग कैसे महसूस करते रहे, इसी सूरत हाल के बारे में तफसीली रिपोर्ट सुनिएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो अपकमिंग जनरेशन है, मेरे ख्याल से 3 से 4 साल में वो गेमिंग की तरफ उनका फोकस बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो मेरे ख्याल से माइंडसेट भी है और क्रिएटिविटी है वो और बेहतर होती जा रही है। मुझे उससे 10 साल में भी नज़र आ रहा है कि उससे भी बेहतर हो जाएगी। जी हाँ, आज का दौर कंप्यूटर्स और डिजिटल टूल्स का दौर है और नौजवानों के लिए ये सब कुछ नया भी नहीं। इसीलिए अब करियर का इंतखाब करते हुए वो नए तकाज़ों को पूरा करने के लिए भी कोशा है। गेमिंग इंडस्ट्री और इसमें नौजवानों का रोल क्या हो सकता है, रिपोर्ट में तफसील बताएंगे। कोई 2 बरस उधर की बात है जब कोरोना वायरस की वबा का आगाज हुआ, तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया। मौजू था कोरोना वबा के बाद की जिंदगी। प्रोग्रामों के इस सिलसिले में जो सवाल मेरे जहन में थे आज भी वही हैं, क्योंकि कोरोना की वबा ने वाक़तन जिंदगी के मामूल को बदल दिया। पाबंदियों और समाजी फासलों ने पहले ही से तन्हाई का शिकार लोगों को और भी अकेला और तन्हा कर दिया। यही वजह है कि कोरोना वबा के दौरान आलमी सतह पर लोगों में ज़हनी दबाव और बेचैनी में इजाफा हुआ। साल 2020 में शदीद डिप्रेशन में मुब्तला अफराद की तादाद 2.5 करोड़ से ज्यादा हो गई। अलबत्ता माहिरीन के मुताबिक नौजवान इस मसले से ज्यादा मुतासिर नजर आते हैं। आज इसी मसले के बारे में हम एक रिपोर्ट लाए हैं जिसे तैयार किया है फायजा बुखारी ने। कोविड के इस दौर में बेचैनी और जहनी दबाव बढ़ा है। लैंसेट के सर्वे में अंदाजा लगाया गया है कि सन 2020 में दुनिया भर में शदीद डिप्रेशन यानी जहनी दबाव के मर्ज में मुब्तला लोगों की तादाद में 28% इजाफा हुआ, जबकि एंजाइटी यानी घबराहट और बेचैनी के शिकार अफराद की तादाद 26% बढ़ी। तहकीक करने वालों का कहना है कि लॉकडाउन, स्कूल और कारोबारों की बंदिश के असरात और उमूमी तौर पर वायरस का फैलाव उन अवामिल में शामिल हैं जिन्हें इस इजाफे का जिम्मेदार ठहराया गया है। मार्गरेट सलिवन जो 87 साल की हैं, अपने 72 साल शौहर की देखभाल के लिए घर में बंद होकर रह गई हैं। कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जब मैं वाकई उदास होती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या ये कोविड है जो मुझे उदास कर रहा है या दूसरी चीजें जो हो रही हैं, जो बाहर तौर पहले भी हो रही थी। हमारे लिए जब आपको पता होता है कि आपके पास जिंदगी के कुछ ज्यादा साल बाकी नहीं है, तो हमने ये साल खो दिया। अगर उम्र रसीदा अफराद इस वायरस का शिकार हो जाएं तो उन्हें तन्हाई और ख़राब सूरत हाल दोनों का खतरा हो सकता है, लेकिन ज़हनी सेहत के माहिरीन का कहना है कि इसमें नौजवान ज़्यादा मुतासिर नजर आते हैं। जामा पीडियाट्रिक्स के मुताबिक कोविड-19 की वबा के पहले साल के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर हर 4 में से 1 नौजवान में शदीद डिप्रेशन की अलामात जाहिर हुई, जबकि हर 5 में से 1 नौजवान बढ़ती हुई एंजाइटी में मुब्तला हुआ। डॉक्टर बेथ सेल्सेडो वाशिंगटन डीसी में रॉस सेंटर फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन की सरबराह हैं। मेरे ख्याल में पिछले 20 बरसों में इस मुल्क में नफ्सियाती बीमारियों से वाबस्ता जो बेइज्जती का एहसास था वो यकीनी तौर पर बदल गया है, और यकीनी तौर पर हमारे नौजवान आबादी नफ्सियाती बीमारियों, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रही है, जबकि मेरी जनरेशन और इससे बड़ी उम्र के लोग इस बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करते थे। कोविड-19 के दौरान 22 साला ईवा ज़ारपस की कॉलेज की तालीम वर्चुअल हो गई थी। वो कहती हैं कि तन्हाई ने इस इज़्तिराब और ज़हनी दबाव को बढ़ा दिया है जो वो पहले ही महसूस कर रही थीं। being unable to connect with large groups of people in the way that लोगों के बड़े ग्रुपों के साथ इस तरह से मेलजोल ना रख पाना जिसके आप जानते हैं इंसान आदी है। मेरे लिए जाग कर वक्त गुजारना वाकई बहुत मुश्किल था। मेरे लिए दिन का सबसे पसंदीदा काम सोना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं जागती रहूं और ये सोचती और ख्वाहिश करती रहूं कि मैं दूसरों के साथ वक्त गुजारूं, लेकिन ऐसा ना कर सकूं। उनकी 14 साला बहन स्टेला को भी यही मसाइल हैं।
it's important for kids to always. میرے خیال میں بچوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. جب آپ دوسروں سے بات کرنے کی اپنی بنیادی ضرورت ہی پوری نہیں کر سکتے تو یہ یکسر تنہائی دوسری تمام چیزوں سے نمٹنا مشکل بنا دیتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے ذہنی صحت پر اثرات کو ختم ہونے میں وقت لگے گا. لوگوں نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں بہت کچھ کھویا ہے اور انہیں اپنی زندگیوں کو دوبارہ معمول پر لانا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا. مجھے لگتا ہے کہ جذباتی طور پر ہونے والے اثرات کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق اس وبا کے آغاز کے بعد سے انزائٹی سے منسلک بیماریوں کا علاج کروانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. لورل بومن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں. آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. تیزی سے ترقی کرتی ہوئی آج کی زندگی میں کیا امکانات ہو سکتے ہیں اور کیا ان کی کوئی حد ہے؟ ایسے سوال اکثر ہماری سوچ کا حصہ بنتے ہیں جب معمول سے ہٹ کر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے ہم معجزہ قرار دینے میں ایک پل بھی نہیں لگاتے. لیکن آج کل زندگی کے ہر شعبے میں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی معجزہ نظر آتا ہے. جیسے وہ مریض جن کے پھیپھڑوں کو کرونا وائرس سے شدید نقصان پہنچا ہو، ان کا صحت یاب ہونا بھی معجزہ سمجھا جاتا ہے. البتہ اب امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں کرونا سے متاثر ایسے لوگوں کے پھیپھڑوں کی پیوند کاری کی جا رہی ہے. ایک ایسے ہی مریض کے بارے میں جانتے ہیں لائیو 360 میں صباح شاہ خان سے. 2021 کے اوائل سے اب تک امریکہ میں اعضاء کی پیوند کاری کے 41,000 سے زیادہ آپریشنز کیے گئے. آرگن پروکیورمنٹ اینڈ ٹرانسپلانٹیشن نیٹ ورک کے مطابق امریکہ کی تاریخ میں اتنے عرصے میں اس بڑی تعداد میں آرگنز ٹرانسپلانٹ کبھی نہیں ہوئے. ان تمام ٹرانسپلانٹس میں سے 2,500 سے زیادہ پھیپھڑوں کی پیوند کاری کے کیسز تھے، جن میں سے ہر 10 میں سے ایک لنگ ٹرانسپلانٹ ایسے مریض کا کیا گیا جس کے پھیپھڑے کووڈ سے مستقل طور پر ناکارہ ہو چکے تھے. ایسے مریضوں کا وینٹیلیٹر سے اترنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. جون 2020 میں جب نارتھ ویسٹرن میڈیسن ہاسپٹل کے سرجنز نے امریکہ میں کووڈ کے ایک ایسے ہی مریض میں پہلا ڈبل لنگ ٹرانسپلانٹ کیا تو پھیپھڑوں کی پیوند کاری ان مریضوں کی جان بچانے کا آخری طریقہ بن گیا. صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ یورپ اور ایشیائی ممالک چین، جاپان، کوریا اور انڈیا میں بھی کووڈ کے مریضوں میں پھیپھڑوں کی پیوند کاری کی جا رہی ہے. اور آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں کووڈ کے ایک ایسے ہی مریض سے جنہیں پھیپھڑوں کے نئے جوڑے کی صورت میں ایک نئی زندگی ملی ہے. ڈاکٹر خلیل مصری مشیگن میں کارڈیالوجسٹ ہیں. وبا کے ان سالوں میں جہاں انہوں نے موت کو قریب سے دیکھا، وہیں گزشتہ سال ان کے لیے شکر گزاری کا بھی باعث بنا. میں تمام اسپتالوں میں تقریباً 230 دن داخل رہا. 2019 میں انہیں کووڈ ہوا، جس کے بعد انہیں دونوں پھیپھڑوں کی پیوند کاری کی ضرورت پڑی. اس سوتی جاگتی حالت میں میں جانتا تھا کہ مجھے ذہنی طور پر مضبوط رہنا ہے. ڈاکٹر مصری کو کووڈ فرنٹ لائنز پر کام کرتے ہوئے ویکسین لگوانے سے پہلے ہوا اور پھر وائرس ان کے جسم میں اس تیزی سے پھیلا کہ انہوں نے خود کو ICU میں پایا. ان کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے گھر والے انہیں مشیگن سے کلیولینڈ میں واقع کلیولینڈ کلینک لے آئے. ان کے پھیپھڑے مکمل طور پر کام کرنا بند کر چکے تھے، لو بلڈ پریشر بھی تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں انفیکشنز بھی ہو گئے تھے. ہماری ترجیح ڈیمیج کنٹرول کرنا تھی، انہیں زندہ رکھنا اور ان کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرنا جو بنیادی طور پر بیک وقت انہیں پیش آ رہے تھے. کلیولینڈ کلینک سے وابستہ ڈاکٹر جیمز یون پھیپھڑوں کی پیوند کاری کے ماہر ہیں. ایک طویل مرحلہ تھا. وہ اتنے بیمار تھے کہ ان کے لیے ٹرانسپلانٹ پر غور تک نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جب ان کو ہوش آیا اور ہم انہیں درپیش کچھ دوسرے مسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور ہم ان کی جسمانی برداشت اور غذائیت کو اتنا بڑھانے میں کامیاب ہو گئے کہ ٹرانسپلانٹ کا امکان پیدا ہوا، کیونکہ انہوں نے کئی رکاوٹوں کو عبور کر لیا تھا اور حقیقت میں اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ ممکنہ آپریشن کی شدت جسمانی طور پر برداشت کر سکیں. چند ہفتوں میں ڈاکٹر مصری کے لیے پھیپھڑوں کا عطیہ بھی مل گیا. یوں فوری طور پر ان کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا، لیکن ان کی بحالی ایک بڑا چیلنج تھی. جن مریضوں کو بدقسمتی سے کووڈ ہو گیا تھا، ان کے پھیپھڑوں کی پیوند کاری کے دوران ایک چیز جو ہمارے گروپ اور متعدد دوسرے گروپوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ٹرانسپلانٹ سرجری کے دوران جب ہم سینہ کھولتے ہیں تو پھیپھڑے سینے کے اندر چپک جاتے ہیں اور انہیں باہر نکالنے میں کافی محنت لگ سکتی ہے. تو یہ ایک متوقع چیلنج تھا.
وہ کہتے ہیں پھیپھڑوں کے ٹرانسپلانٹ کے معمول کے مسائل میں انفیکشنز اور ریجیکشن شامل ہیں. خوش قسمتی سے ڈاکٹر مصری کافی مضبوط اور ان رکاوٹوں سے لڑنے کے لیے کافی پرعزم تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخرکار اب وہ گھر جا چکے ہیں. مصری کا کہنا ہے کہ یہ کوئی آسان جنگ نہیں تھی، اور اس کے لیے وہ اپنے خاندان اور تمام طبی عملے کے شکر گزار ہیں. ڈاکٹرز، نرسیں اور دیگر اسٹاف اور میرے خاندان کی 2 بڑی تصاویر میرا حوصلہ بڑھاتے تھے. میں گھر آنا چاہتا تھا. ڈاکٹر مصری ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی کہتے ہیں، خیال کریں، لیکن اگر آپ کے گھر میں فیملی ہے، بچے بوڑھے ہیں، تو اگر میں اس میں یقین نہیں بھی رکھتا، میں صرف اپنی ماں یا دادا دادی کی حفاظت کے لیے ویکسین لوں گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. خلیل مصری اب صحت یاب ہو رہے ہیں اور اپنی معمول پر واپس لوٹ رہے ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ سماعت فرمائیے. دلچسپ معلومات، ماضی کی یادیں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی iTunes، گوگل پوڈ کاسٹ اور اسپوٹیفائی پر VOA اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. آج کی تیزی سے بدلتی دنیا اور اس کے تقاضے پورا کرنا آسان نہیں. آج زندگی جیسے فاسٹ لین میں ہے، جہاں سست رفتاری ایک ڈرا دینے والی چیز. اس تیز رفتار زندگی کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج کے تقاضوں کو سمجھیں. خاص طور پر اپنے مستقبل کا تعین کرتے ہوئے غور و فکر اور سنجیدہ سوچ ضروری ہے. اس بارے میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے درست اور عملی کیریئر کا انتخاب کرنے سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائی تھی. آئیے آج بتاتے ہیں ایک ایسے کیریئر کے بارے میں جو آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے. مستقبل میں جن کیریئرز میں بہتر مواقع کا امکان ہے، ان میں سے ایک سمارٹ گیمز کی تیاری ہے. دنیا بھر میں فروغ پاتی گیمنگ انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے پاکستانی نوجوان بھی گیم ڈیزائننگ کے شعبے میں دلچسپی لے رہے ہیں. لاہور سے نوید نسیم بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اس شعبے میں کیسے تعلیم دی جا رہی ہے. دنیا بھر میں سمارٹ گیمز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے. گیمز اور ای سپورٹس کی دنیا پر نظر رکھنے والے پلیٹ فارم نیوزوں کا اندازہ ہے کہ گلوبل گیم انڈسٹری کا حجم سن 2025 تک $25 ارب سے بڑھ کر $200 ارب سے زائد ہو جائے گا. اب ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ چکا ہے. گیمنگ انڈسٹری بہت بڑی ہو چکی ہے. کچھ ایریاز میں تو یہ کہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بھی اوورٹیک کر چکی ہے. دونوں اس طریقے سے مل گئی ہیں کہ بہت مشکل بتانا ہے یہ چیز کہ کس فرینچائز کی فلم کہاں ختم ہوتی ہے اور گیم کہاں سے شروع ہوتی ہے، یا کون سی فرینچائز گیم سے شروع ہوئی تھی اور اینڈ پہ فلم بن گئی. جو پینڈیمک ہے اس نے بہت زیادہ ایکسپیڈائٹ کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ گیمنگ انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت بوم کیا اس نے، اور وہ ہمیں بہت ایکسائٹنگ لگا. اور پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی میرے لیے بھی بہت ایکسائٹنگ چیز تھی یہ دیکھنا کہ کچھ گیمز جو تھی اسپیسیفکلی انہوں نے بہت پرفارم کیا. میرا پروسیس میں I took inspiration from my favorite series جو Lord of the Rings تھی. پاکستان میں گیم ڈیزائننگ کے شعبے میں اسپیشلائزیشن کروائی جا رہی ہے، جو کہ کمیونیکیشن ڈیزائن میں 4 سالہ ڈگری کے آخری سال میں کی جاتی ہے. اس کے بعد کسی گیمنگ اسٹوڈیو کا حصہ بن کر کریئر کا آغاز کیا جا سکتا ہے. اینیمیشن میجر رکھنے کے بعد جب میں گریجویٹ ہوئی تو میں نے مارکیٹ میں جابس وغیرہ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، تو آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ گیم ڈیزائننگ اور مجھے یہ کافی انٹرسٹنگ لگی. تو وہ جو میں نے جتنا بھی پڑھا وہ مجھے کافی ہیلپ کر رہا ہے اس انڈسٹری میں. گیم ڈیزائننگ ایک وسیع شعبہ ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں، لہٰذا اگر آپ کو اینیمیشن یا کوڈنگ میں دلچسپی نہیں تب بھی یہ فیلڈ آپ کے لیے ہو سکتی ہے. جب آپ آج کل کے میڈیمز کی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز علیحدہ سے ایگزسٹ نہیں کرتی. گیم ڈیزائن میں میوزک کا بھی تعلق ہے، گیم ڈیزائن میں آرٹ کا بھی تعلق ہے، گیم ڈیزائن میں اس دنیا کو تخلیق کیسے کرنا ہے سافٹ ویئر یا کمپیوٹر کے اندر اس کا بھی تعلق ہے. لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس کو تخلیق کرنے کا آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے، وہ کہانیاں کہاں سے آئیں گی. پاکستان میں کئی چھوٹی بڑی کمپنیاں بین الاقوامی گیمنگ انڈسٹری سے منسلک ہیں اور کئی برسوں سے امریکی اور یورپی اسٹوڈیوز کے پروجیکٹس میں حصہ لے رہی ہیں. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن پاشا کے مرتب کردہ داد و شمار کے مطابق پاکستان میں گیمنگ انڈسٹری $50 ملین کا زر مبادلہ ملک میں لائی، جبکہ پاشا کے مطابق اس وقت پورے ملک میں 100 سے زائد گیمنگ اسٹوڈیوز کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو اپ کمنگ جنریشن ہے، میرے خیال سے 3 سے 4 سال میں
وہ گیمنگ کی طرف ان کا فوکس بہت زیادہ ہے، اور ان کی جو میرے خیال سے مائنڈ سیٹ بھی ہے اور کریٹیوٹی ہے وہ اور بہتر ہوتی جا رہی ہے، اینڈ مجھے اس سے 10 سال میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی بہتر ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ میں سیکھنے کی لگن ہے تو اس شعبے میں تخلیق کی کوئی حدیں نہیں ہیں۔ 3 سے 4 سال بعد میں ادھر سے کافی کچھ سیکھ کے جاؤں گی، کیونکہ میں ابھی اسٹیج اے پہ تھی جہاں پہ جب میں آئی تھی، تو آئی بلیو کہ اب میں بی پہ ہوں، اور 3-4 سالوں تک آئی بلیو کہ FE تک تو جانا ہی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو گیمز کھیلنے میں دلچسپی ہے تو ماہرین کا مشورہ ہے کہ ایک قدم آگے کا سوچیں، کیونکہ باقاعدہ ڈگری حاصل کر کے گیمنگ انڈسٹری کا حصہ بننے والوں کے لیے آنے والے برسوں میں بہت امکانات ہوں گے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ۔ آج کی دنیا میں خواتین اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اور ہر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش میں ہیں جو صنف کی بنیاد پر ان کا مقدر بنی رہی۔ خواتین اپنے حقوق کے بارے میں اب بہتر طور پر آگاہ ہیں اور معاشرے میں اپنے لیے مقام بنانے کی جد و جہد میں مصروف بھی۔ اسی طرح عالمی سطح پر خواتین کا سیاست میں بڑھتا ہوا کردار، مختلف اداروں میں خواتین سربراہ کی موجودگی اور کم عمر کی شادیوں میں کمی۔ لیکن کیا یہ سب کافی ہے؟ آئیے آپ کو سنواتے ہیں ایک رپورٹ جس میں دنیا بھر میں خواتین کے حقوق اور صنفی برابری کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ تیار کی ہے سعدیہ زیب رانجھا نے۔ The status of democracy also depends fundamentally on the empowerment of women. امریکہ میں 2021 کا سال ایک اہم سنگ میل تھا جب اس ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون نے ملک کی نائب صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جہاں امریکہ میں ایک خاتون کا صدر بننا ابھی بھی ایک خواب ہی ہے، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، بنگلہ دیش، ایتھوپیا اور نیپال جیسے دنیا کے کئی ممالک میں صدور یا وزرائے اعظم خواتین ہیں۔ تاہم ہیومن رائٹس واچ سے منسلک مکرینہ سائز سمجھتی ہیں کہ صنفی برابری کا خواب پورا ہونے کی راہ میں ابھی بہت سی اور منازل طے ہونا باقی ہیں۔ سیاست و مختلف اداروں کے سربراہ کی حیثیت سے اب ہمیں زیادہ خواتین نظر آ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعداد اب بھی بہت کم ہے، اور وہ خواتین جو اس مقام تک پہنچی ہیں اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے بطور خواتین اپنا مقصد پا لیا ہے۔ خواتین بنیادی انسانی حقوق کے لیے اب بھی جدوجہد کر رہی ہیں، اور یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ براعظم افریقہ کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ افریقی ملکوں میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے مرسی بیونڈ بارڈرز کی سربراہ میرلین سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کی جانب بعض مغربی ملکوں میں نظر آنے والی پیش رفت اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ صورتحال ہر جگہ بہتری کی جانب گئی ہے۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں خواتین کو بنیادی حقوق تک بھی رسائی حاصل نہیں۔ ہم افریقی ملکوں میں کام کرتے ہیں جہاں لڑکیوں کی اسمگلنگ، جسم فروشی اور کم عمری کی شادیاں اب بھی عام سی بات ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ان ممالک میں جن کی سربراہی خواتین کے ہاتھ میں تھی، وبا سے نمٹنے اور صحت پر اور سماجی اور معاشی سطح پر اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ مؤثر اور کامیاب اقدامات سامنے آئے۔ تاہم اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر 2021 نے خواتین کو غیر متناسب اور شدید طور پر متاثر کیا۔ COVID-19 has really affected the lives of women and girls. عالمی وبا نے خواتین کی صحت کو تو متاثر کیا ہی، لیکن ان کے خلاف گھریلو تشدد میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین کو ملازمتوں سے زیادہ تعداد میں برطرف کیا گیا، انہیں بچوں اور بزرگوں کی ذمہ داریاں تناسب سے کہیں زیادہ اٹھانی پڑیں۔ تاہم کچھ مسائل ایسے ہیں جو بعض مخصوص ملکوں میں ہی نظر آتے ہیں، جن میں ماہرین کے مطابق افغانستان اور پولینڈ سر فہرست ہیں، جہاں بقول ان کے صنفی برابری تو دور، خواتین کو بنیادی حقوق تک کے لیے جنگ لڑنا پڑ رہی ہے۔ افغانستان میں موجودہ طالبان حکومت یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ وہ سابق طالبان قیادت سے مختلف ہے۔ انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خواتین کو دوسرے درجے کا بھی شہری نہیں بلکہ سرے سے شہری ہی نہیں سمجھتے۔ We find in many countries that religion is used as a tool. کئی ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کسی ایک مذہب یا ملک کی بات نہیں ہے۔ خواتین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کام گھروں میں رہ کر اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنا ہے اور بس۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم مذہبی رہنماؤں سے اور خاص طور پر کمیونٹی کی سطح پر کام کرنے والے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ فیصلہ سازی میں خواتین کے کردار سے خاندان اور معاشرے پر کیا مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔
عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی یہ خواتین سمجھتی ہیں کہ عالمی وبا کی پیچیدگیوں سے الجھتا ہوا 2022 بھی گزشتہ سال کی طرح دشوار ثابت ہوگا، لیکن خواتین کو اپنے حقوق کی اس جنگ میں کامیابی کے لیے اپنی آواز فیصلہ ساز حلقوں تک پہنچانا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی ترقی کی جانب اگرچہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ہنوز دلی دورست۔ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ویکلی ہائی لائٹس پوڈ کاسٹ اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔